अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा सारे लोग इस पे बात कर लें, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। और वो है जनाब नवाज शरीफ साहब का इस वक्त लंदन में मुकीम होके अपने नए बयानिए के बारे में गुफ्तगू करना और अपने आप को रेलेवेंट बनाना और अपने आप को ज़ेर बहस लाना। आप गुज़िश्ता 72 घंटों के व्लॉग उठा के देख लीजिए। मतलब सो फॉर सो हमारे जो अजीज़ी दोस्त हैं जनाब सदीक साजिद साहब, उन्होंने भी नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर व्लॉग कर दिया। हालांकि वो जो हैं वो ज़्यादातर FIA की जो इन्वेस्टिगेशन है इमरान अहमद खान नियाज़ी की और दूसरे अदारों की जो रिपोर्टें हैं उनको ज़्यादा देखते हैं। वो इस तरह के सियासी मामला पे नहीं जाते, लेकिन उन्होंने भी व्लॉग कर देता। आप देखें, आप अगर एक क्वांटिटेटिव स्टडी मेरे कहने के ऊपर कर लें कि जो भी आपके पसंदीदा व्लॉगर हैं उनके व्लॉग निकाल के देखें तो गुज़िश्ता 48 या 72 घंटों के अंदर आपको पता चलेगा कि वन ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ नवाज शरीफ या नवाज शरीफ की वापसी, यानी कि नवाज शरीफ यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन में आपको मिलेंगे, पॉजिटिव मिलें या नेगेटिव मिलें। और मीडिया की ज़ुबान के अंदर अगर आप नेगेटिवली भी मनफी लहजे में भी डिस्कस हो रहे हैं तो फिर भी आप इन हैं, आप डिस्कस हो रहे हैं। यानी यहाँ पे तो हमें इमरान अहमद खान नियाज़ी की जेल की कोठरी की बैरक के अंदर बाथरूम की दीवारों के बाद शेविंग का सामान, शेविंग करने के लिए शीशा कोई नहीं। इमरान खान बड़ी हाई स्पिरिट में है, इमरान खान ने यखनी पी है, इमरान खान ने उबले अंडे खाए हैं। हमें तो इससे निजात नहीं ना मिल रही थी। ठीक है, तो अब नवाज शरीफ साहब डिस्कशन में वापस आए हैं तो मुल्क में भी वापस आ जाएंगे। डिस्कस होना शुरू हुए। आप ज़रा इसका अंदाज़ा करें, नेगेटिव हुए हैं या पॉजिटिव हुए हैं, डिस्कस हुए हैं। और उन व्लॉगर्स के यहाँ उनका डिस्कस होना जो कि इमरान अहमद खान नियाज़ी को इस दौर का वलीउल्लाह और मुजद्दिद समझते हैं। ठीक है ना, मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्कस होने की बात कर रहा हूँ, रेलेवेंट होने की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ इस निज़ाम के लिए रेलेवेंट हो गया। अब देखो ना, मैं भी नवाज शरीफ कहने लगना तो मेरे मुंह चो भी इमरान खान ही निकल आता है। आप इसका अंदाज़ा करें ना, प्रोपेगंडे की यलगार किस कदर ज़्यादा है। अब जितने मीडिया से जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर पे ये जो मोबाइल है इसके ज़रिए आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ये हो नहीं सकता कि हर 30 सेकंड के अंदर आप स्क्रॉल करते हुए, ये करते हुए, इधर उधर करते हुए आपको एक दफ़ा नवाज अपना फिर इमरान खान ना टकराए। ये हो नहीं सकता। इतने प्रॉपरली और इतने सख्त और मिन्यूटली तरीके से मैनेजमेंट की जा रही है। ये मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट है। बहरहाल मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो गया हूँ, लेकिन चलते हैं लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने गए हैं उनके बरादर खुर्द भाईजान से मिलने गया, भाईजान से मिलने आया वो। ठीक है, और सुर्ख रंग की जुराबों के साथ जॉगर पहन के वो लंदन की सड़कों के ऊपर वॉक करेंगे। ऐ वेखो पैन उत्थे कोई इशू ना करा बना, वो PTI ने वहाँ पे खुले छोड़े हुए, वो आपके पीछे लग जाएंगे। पहले उन्होंने हिना परवेज़ भट्ट को नहीं बख्शा, पता नहीं आप इज्जत होकर खुश होते। ठीक है, या फिर भाईजान के साथ उसी पार्क में चले जाइएगा जिसमें कौसर काज़मी साहब के साथ मियाँ साहब जाते थे, और यूथियों ने तस्वीर खींच के इल्ज़ाम लगा दिया था कि भारत के दिफाई अताशी नवाज शरीफ से मिल रहे हैं और कौसर काज़मी ने अदालत में मुकदमा किया और मैं ऐसा और मुकदमा जीता और उस TV ने फिर माफ़ी मांगी उनसे। तो मेरा ख्याल है कि चाचू को भी चाहिए कि भाईजान के साथ गुफ्तगू के लिए अच्छा मौसम बनता है उस पार्क में वॉक करने चले जाएं जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब जाते हैं। बहरहाल वहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो हैं आजकल बयानियाँ तराशने के अंदर मसरूफ़। मौजूदा हुकूमत जो कि केयर टेकर आई है, इसके लिए चाचू ने ये एहतमाम फरमाया है कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट को चाचू की गवर्नमेंट का ततिम्मा समझा जाए, एक्सटेंशन समझा जाए, कंटिन्यूटी समझा जाए। तो ये मौजूदा हुकूमत जो काम कर रही है जिसके अंदर बिजली के बिलों का ख़ास तौर पे हर बंदे को चुभा है, मैं अगला व्लॉग करूँगा उसके हवाले से, हर बंदे को तकलीफ़ हुई है उसके ऊपर कर रहे हैं। ऐसी सूरत के अंदर अगर मियाँ नवाज शरीफ आते हैं कि शदीद महंगाई हो, ठीक है, तो मियाँ नवाज शरीफ के पास बेचने के लिए क्या बयानियाँ हैं।
دیکھیے پچھلے الیکشن کے اندر میاں نواز شریف کے پاس بیچنے کا بیانیہ جو تھا وہ مظلومیت کا بیانیہ تھا، اور یہی بیانیہ جو تھا یہ پیپلز پارٹی نے 2008 کے الیکشن میں بیچا تھا، ٹھیک ہے، اور 2008 میں پیپلز پارٹی نے مظلومیت کا بیانیہ بیچ کے اقتدار لیا، کام آنے کا نہیں کیا۔ جتنے بھی ان کے معاہدے تھے وہ الیکشن سے 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے انہوں نے کیے زرداری صاحب نے، لیکن پورے 5 سال وہ جو ہیں وہ مینجمنٹ کرنے میں لگ گئے کہ ان کو رخصت کر لیں، پرویز مشرف کو پاکستان سے رخصت کر لیں، یا پھر کیا اپنا پرویز کیانی صاحب جو تھے ان کی سازشوں کا مقابلہ کر لیں۔ تو یہی کرتے ہوئے ان کے گزر گئے جو 5 سال تھے۔ تو اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے۔ نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے اپنا مطلب کہ دھڑلے کے ساتھ گیئر لگانے کی کوشش کی۔ اگلوں نے صرف 7 یا 11 ماہ کے بعد پہلا دھرنا کرا ہمارا، نواز شریف صاحب کو ہوش ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور وہ دھرنا جو تھا وہ 4 مہینے جاری رہا۔ اس کے بعد جیسے ہی انہیں ہوش آیا تھوڑا سا آگے بڑھا، انہوں نے پھر جناب براہ راست آ کے بیڑا غرق کر دیا۔ تو وہ ایک لمبی کہانی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہم صرف اسی پہ رہتے ہیں۔ یہ جو ہے مطلب کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اور نواز شریف صاحب نے 2013 کے اندر مظلومیت کا بیانیہ جو تھا وہ پیپلز پارٹی سے چھین لیا اور سادہ اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آ گئے کہ انہیں فیڈرل گورنمنٹ بنانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی 2013 کے اندر۔ تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، 2018 کے الیکشن میں بھی نواز شریف صاحب جیل میں تھے، لیکن چونکہ خود لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی حالت زار بیان نہیں کر پائے، تو اس کے باوجود پنجاب سے پی ایم ایل این جو تھی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، اس کی پی ٹی آئی سے 20 سیٹیں زیادہ تھیں۔ صوبائی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، اور قومی اسمبلی کی بھی اس کی پنجاب سے سیٹیں پی ٹی آئی سے زیادہ تھیں۔ اب سندھ کے اندر گئی ہی نہیں پی ایم ایل این، یا کے پی کے اندر پراپرلی آپس میں سر پٹول جاری ہے اور گئی نہیں ہے پی ایم ایل این اس طریقے کے ساتھ، تو وہاں سے کیا سیٹیں ملنی تھی؟ اور بلوچستان تو آپ کو پتہ ہے وہ بھائی لوگوں کا ہوتا ہے، وہ جہاں پہ چاہیں جس کے گلے میں چاہیں اقتدار کا ہاتھ ہما جس کے سر پہ چاہیں بٹھا دیں، انہوں نے بٹھا ہی دیا ہے نا، انوار اللہ کاکڑ صاحب کے سر کے اوپر زبردستی پکڑ کے ہما پکڑ کے مار مور کے بٹھا دیے، بلکہ باندھ دیا ہے سر کے اوپر۔ نہیں ہو ہمارے سر پہ ہما بیٹھے گا تو ویسے ہی تلک جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اب نواز شریف صاحب کے پاس جو مسئلہ ہے کہ مہنگائی ہے، بجلی کے بلوں نے مڈل کلاس کے لوگوں کی، اور خاص طور پہ اربن مڈل کلاس کے لوگوں کی جو بل دینے کے اوپر یقین رکھتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، ان کی چیخیں نکلوا دیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بل نہیں دیں گے، چوری کر لیں گے، بجلی لائن مین کے ساتھ سیٹنگ کر لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سارے ہی اس کے اوپر لگ جائیں گے تو پھر بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے نا۔ پھر وہ کہیں گے کہ یہ جو مطلب کہ گریڈ ہے یا یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر کتنی بجلی چوری ہوئی ہے، اتنی ہوئی ہے، سب کے اوپر برابر ڈال دو، بل تو پھر بھی آئے گا۔ جنہوں نے بل دینا ہے انہوں نے تو دینا ہے۔ یہ میرا مطلب ہے کہ کے پی کا گریڈ اسٹیشن تھوڑی ہے کہ گریڈ اسٹیشن سے سالانہ 5 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے اور کوئی بل نہیں دے رہا۔ وہاں پہ 2000 روپے ماہانہ وابڈا کے وہ جو بھی ہے وہاں پہ پیسکو ہے اس کے اہلکاروں کو لگایا ہوا ہے جو آ کے وصول کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ ہیٹر پہ روٹیاں پکاتے ہیں، جی ہیٹر پہ روٹیاں پکاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بجلی وہاں پہ بند ہوتی ہے تو ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کی روٹی بھی نہیں پک رہی ہوتی۔ دیکھیے گیس بہت مہنگی ہو گئی ہے یار، ٹھیک ہے نا، سلنڈر جو ہے وہ 8-10 ہزار پیسے بھی زیادہ کا ہو گیا ہے، تو کون سلنڈر لے کے آئے پورے مہینے کے لیے؟ اس کی بجائے 2000 روپیہ لیں اور ہیٹر چلائیں اور ہیٹر کے اوپر بجلی اور کھانا پکائیں، مزہ آئے، اور ساتھ میں یہ نعرہ بھی لگائیں کہ ہم بجلی کا بل دو، ہم تو بجلی بناتے ہیں۔ یہ وہ جہالت ہے جو ان کو ان کے پولیٹیکل لیڈروں نے رٹائی ہے پچھلے کم از کم 30-40 سال کے اندر۔ ہم تو بجلی بناتے ہیں، ہم کیوں بل دیں؟ یہ وہ جہالت، ٹھیک ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ تو اینی ہاؤ خیر اس کا ایک وہ بھی ہے کہ جناب اب ڈسٹریبیوشن صوبوں کو دے دیں، ٹھیک ہے، اور صوبوں کو دے کے اور اپنی جان چھڑا لے وفاق کہ جناب آپ بجلی بناتے ہیں تو آپ خود ہی بجلی کا بل بھی وصول کریں۔ اب اگر کے پی کے کی حکومت نہیں بجلی لے سکتی تو پھر وہ
اپنا بوجھ وفاق پہ تو نہیں نہ ڈالے گی، یا وفاق جو ہے وہ پھر دوسرے صوبوں سے شیئر نہیں کرے گا نا کہ الیکٹرک اگر بجلی کا بل نہیں وصول کرتی پوری طرح وہاں کے لوگوں سے تو وہاں کی صوبائی حکومت سبسڈائز کرے. صوبائی حکومت کیوں کرے؟ وہاں کی ضلعی حکومت کرے. اور ضلعی حکومت کیوں کرے؟ اس ضلع کی حکومت کرے. ضلع کی حکومت کیوں کرے؟ اس تحصیل کی حکومت کرے. تحصیل کی حکومت کیوں کرے؟ اس یونین کونسل کی حکومت کرے. اور یونین کونسل کی حکومت کیوں کرے؟ اس کونسلر کی کانسٹیچوئنسی کرے جس کے اندر یہ بجلی چوری ہو رہی وہ کرے، وہ دے. یہ کیا ہوا کہ بجلی کا بل، بجلی کہیں پہ چوری ہو رہی ہے، بل اس کا جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر عبدالعلیم خان صاحب دیں. چودھری عبدالعلیم خان کوئی بھی بزنس میں ہے نا، اور وہ کہے کہ جی میری ایکسپورٹ جو ہے وہ فیزیبل ہی نہیں ہوتی اس بل کے ساتھ، لہٰذا میں تو شرٹیں بنا کے ایکسپورٹ نہیں کر رہا، فیکٹری بند کرو، 250 مزدور فارغ کرو. یہ ہوتا ہے نا اس کا کانسیکوینسز. لیکن پھر یار نواز شریف صاحب کا ذکر ہے، نواز شریف صاحب کے پاس بیانیہ یہی ہے کہ جناب یہ جرنیل جو تھے انہوں نے سازش کی، یہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اور مجھے اقتدار سے نکالنا، اور اگر یہ مجھے اقتدار سے نہ نکالتے تو میں نے بجلی بنا لی تھی، اب بجلی سے چلنے والے کارخانے میں نے لگوانے تھے، اور انہوں نے راستے میں آ کے رکاوٹ ڈال دی، اور نتیجے کے طور پہ یہ آپ کا بیڑا غرق ہوا ہے. نواز شریف نے یہ بتانا ہے آگے، اور تو کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے نا. اور ماشاءاللہ اور بیانیہ کسی کے پاس بھی نہیں. بھائی 15 مہینے کا حساب مانگنے والے 3 سال 7 ماہ اور 21 دن کا بھی تو حساب دیں نا. ان دنوں میں کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ان دنوں میں جو ہر تبادلے کے اوپر جو 2 کروڑ روپیہ لیا گیا تو اس نے اپنے پلے سے دیا ہے. اس نے 20 کروڑ کمایا ہے تو 2 کروڑ روپیہ پنکی پیڈنی کو ادا کیا ہے نا، ہار کی صورت کے اندر دبئی سے لا کے وہ ہار پیش کیا ہے پنکی کو بھی اور گوگی کو بھی. بھئی اس بیوروکریٹ نے 20 کروڑ کی دیہڑی لگائی ہے، اور اس نے 20 کروڑ کہاں سے نکالنا ہے؟ آپ کی اور میری جیب میں سے نکالنا. اور جب آپ کی اور میری جیب میں سے یہ کرپشن کی بنیاد کے اوپر نکلے گا تو آپ کو اور مجھے چیزیں مہنگی ملیں گی. تو خیر یہ ہے. تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ بیانیہ بیچنا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کی آخری بات ہے، شہزادہ میاں کی بات یہ ہے کہ میاں صاحب کبھی بھی فیصلہ جو ہے وہ براہ راست تو انہوں نے کبھی اناؤنس ہی نہیں کیا. میاں صاحب کی بڑی عادت ہے کہ باہر نکلتے ہوئے اپنے ڈرائیور سے بھی پوچھیں گے، ہاں بھائی عبدالحمید صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یار دھماکے کرنا تھا یہ. اب میاں نواز شریف صاحب نے دھماکے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو کیوں بھی عبدالحمید کی 7 نسلوں کو بتا کے جائے گا کہ دھماکے جو ہے نا، میں میاں دا ڈرائیور ہوں دسا تو میاں صاحب نے میرے کو پوچھ کے کیتے. اچھا جی حمید نظامی صاحب سے ملنے چلے گئے. نظامی صاحب آپ بتائیں، آپ تو ہمارے بزرگوں کے دوست رہے ہیں، میاں شریف صاحب کے دوست تھے نا، مجھے نظامی صاحب ان کے ساتھ ہیں، تو مطلب وہ آپ تو بزرگوں کے ساتھ رہے ہیں، دھماکے کرنا تھا یہ. تو آگے سے وہ مشہور و معروف ڈائیلاگ جو وہ خود ہی بیان کیا کرتے تھے اور خود ہی اپنے اخبار کے اندر چھاپ کے اور خود ہی اس کا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ میاں صاحب اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو یہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ انہوں نے خود ہی کرافٹ کیا اور خود ہی چھپوایا. اور میاں صاحب اس طرح کی باتوں کو ڈینائی بھی نہیں کرتے. لیکن آپ ان کی دیکھیں وہ پارٹیسپل میتھڈالوجی ایک ہوتی ہے کہ لوگوں کو حصے دار بنانا اس کا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اب وہ جو اپنی نریٹو تشکیل دے رہے ہیں اس کو وہ پارٹیسپل کر رہے ہیں. ہر آنے جانے والے بندے سے پوچھتے ہیں، مطلب دیکھیں نا ہنا پرویز بٹ صاحبہ سے بھی وہ پولیٹیکل میتھڈالوجی پوچھ رہے ہیں تو قیامت کی نشانیاں تو ہے نا. لیکن انہوں نے پوچھا ہے ان سے کہ اچھا پھر کیا کریں ہم، تو انہوں نے بتایا آگے سے کہ جناب میری بڑی کامیاب ملاقات رہی ہے میاں صاحب سے. وہ انہوں نے ان کو بولنے کا موقع دیا. اور آپ کو پتہ ہے میاں صاحب سامنے تو بڑے اچھے ہیں، تو وہ جی اپنا بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں. کوئی کسی کی طرف سے کوئی دھمکی نہیں ہے، کوئی نواز شریف کے اوپر شہباز شریف کی ترجیح نہیں ہے. لیکن نواز شریف نے آنا بھی تو ہے نا یار، اور اس نے آ کے کوئی یہاں پہ بیانیہ بھی تو لوگوں کو سنانا ہے نا. تو وہ بیانیہ تشکیل پا رہا ہے، اور بیانیے کے اندر کوئی معافی نہیں ہے، نہ فیض حمید کو اور نہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اور بھی جنہیں نے انہوں کا بھی نام لین گے میاں صاحب جلسیاں دے وچ، تاں ہی کوئی 4 ووٹ لبڑے نے پائی جان، ٹھیک ہے. اور بہرحال میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا. لیکن میں نے کہا کہ جو ان کی بیانیہ سازی کا عمل ہے اس کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ کر رہے ہیں، اور جس طرح کے ان کے بیانیہ کی تشکیل سازی کرنے کی تاریخ رہی ہے. اور وہ سیاستدان ہے، اور سیاستدان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسا کرے. لیکن ہم اپنے سیاستدان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جو بات کرے
وہ اس کے اوپر قائم رہے، ہم اس کو پھر یاد دلایا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ عمران احمد خان نیازی کی طرح وہ ہمیں آگے سے یہ کہے کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں نے تو یو ٹرن لیا تھا، اور پھر ہمیں زرداری صاحب کی طرح کہے کہ وعدے کو قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے سیاسی لیڈروں کے وعدوں کا پہرا دینا سیکھنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔